नूर आशिक बाय M.A.R. हमें उम्मीद है कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर फिर भी तुमसे पूछे बिना हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तुम्हारी मर्ज़ी ज़रूरी है। इसने एक नज़र कुछ दूर गए शॉपर को और फिर खाला के पुरउम्मीद चेहरे को देखा और बोली, जी कहिए खाला, आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मैं भी आपको अपने वालिदैन का दर्जा देती हूँ। इसने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। इसके यूँ मुस्कुराने से इनको जैसे कुछ दार्स मिली थी। अब तुम जवान हो गई हो तो हमने ये फ़ैसला किया है कि तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। मेरे और तुम्हारे खालू की नज़र में एक लड़का है, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ। तुम चाहो तो एक बार मिल लो, देखा वाला है, हमारे पास ही रहता है। नूर के कान छाए छाए करने लगे। हालांकि बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी, क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ खाला? इसकी आवाज़ रोंदी हुई थी। आशिक का कहा सच साबित हुआ था। वो इन पर बोझ बन गई थी। अब वो इस बोझ को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तभी ही तो खाला जल्द से जल्द मेरा निकाह ज़ैदी से करवाना चाहते हैं। ज़रूरी ये ज़ैदी कहा भी उसी ने ही इन्हें कहा होगा। वो बिना पूरी बात सुने खुद से ही सब कुछ इकदास किए जा रही थी। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। भला हमारी बेटी हम पर क्यों बोझ बनेगी? खालू सोफे से उठे और इसके पास पहुंचकर इसके सर पर अपना शफ़क़त भरा हाथ रखा और कहने लगे, हम तो बस तुम्हारी रज़ामंदी जानने के लिए आए थे। अगर तुम्हारी तरफ से ना है तो हम नहीं करते, पर तुम इस तरह तो ना कहो, हमें दुख होगा अगर तुम हमारे बारे में ऐसा सोचोगी। खालू ने इसका सर थपथपा कर कहा और कमरे से बाहर निकल गए। खालू के बाहर जाते ही खाला ने बेआवाज़ रोती नूर को अपने सीने से लगाया। मेरी बेटी को ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। अगर तुम सारी ज़िंदगी भी इस घर में रहो तो हम पर बोझ नहीं हो। भला बेटियां भी अपने माँ बाप पर बोझ होती हैं क्या? वो तो रहमत होती हैं जो अल्लाह ताला किस्मत वालों को अता करता है। खाला इसकी पीठ थपकते हुए ममता भरे लहजे में बोल रही थी, जिसे सुनकर नूर को मज़ीद रोना आ रहा था। बस बस अब रोना बंद करो, देखो मुझे भी रुला दिया तुमने। पगली, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो खुद से। मेरी जान, अब बस भी करो रोना। मेरी बहन की आखिरी निशानी हो तुम। तुम्हें खुद से दूर थोड़ी ना जाने दूंगी। वो इसका आंसुओं से तर चेहरा साफ करते हुए कह रही थी। अब मुस्कुरा कर दिखाओ। इनकी अनोखी फरमाइश पर नूर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। वैसे अगर एक बार तुम लड़के से मिल खाला। अच्छा बाबा, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। खाला का लहजा शरारत लिए हुए था। उठी और अपने साथ लाया हुआ शॉपर फिर से वापस अपने साथ ले गई। इनके बाहर जाते ही नूर ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। बेशक माँ बाप के बिना ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता। अच्छा, तो आज की ख़ास तैयारी की वजह ये थी कि ये सब रात वाले वाक़े की वजह से तो नहीं हो रहा। बेख्तियार नूर के दिमाग में जैसे झुमका हुआ था। मैंने आशिक भाई की बात नहीं मानी और फिर उन्होंने ज़ैदी का जिक्र कर दिया खालू खाला के सामने। कितने शातिर निकले आप आशिक भाई। सब कुछ खुद से ही इकताज़ किए जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हैं आप लोग? हो गई निकाह की तैयारी? जो यूँ आराम से बैठे चाय पी रहे हैं। माथे पर बेतरतीबी से बाल बिखरे, सुर्खी माइल आंखें, बेतासुर चेहरा, सर्दो सपाट आवाज़। अलबत्ता लहजा काफ़ी धीमा था। वो कदम ब कदम चलता इनके पास आ खड़ा हुआ। पूरी रात और दिन भर सोचने के बाद आखिर वो एक नतीजे पर पहुंचा था। तभी इनके पास आकर इस्तफसार करने लगा, नहीं हो रहा निकाह, खुश हो जाओ तुम। नूर ने इनकार कर दिया है कि वो निकाह नहीं करेगी और हम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं लेंगे। बेतासुर चेहरे पर यकदम सर तासुरात उभरे थे। आँखें इस कदर मज़ीद सुर्ख हुई थी जैसे इनमें खून उतर आया हो। दिमाग की नसें तन गई थी। लब आपस में सख्ती से प्योस थे। ज़ब्त की इंतहा पर वो ज़ोर से मुट्ठियाँ भींचे बिल्कुल खामोश खड़ा था
اور ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ویسے بھی ابھی تو اس نے اپنی ماں کو کھویا ہے اور پھر نکاح، ہمیں پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا۔ اچھا ہی ہوا جو اس نے منع کر دیا۔ منع کرنے کی کوئی خاص وجہ جو اس نے آپ کو بتائی ہو؟ اس نے سفید شاپر میں بند سرخ جوڑے کو گھورتے پوچھا تھا، جو ماں کے دائیں جانب پڑا تھا۔ نہیں بیٹا، وجہ کیا ہوگی، بس بچی کا دل نہیں ہوگا ابھی ہم سے دور۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نکاح کی تیاری کریں، میں آپ کی لاڈو رانی سے وجہ معلوم کر کے آتا ہوں۔ ان کی بات بیچ میں کاٹتا وہ بولا اور جانے لگا۔ پھر کچھ دور جا کر وہ رکا، جیسے کچھ کہنا باقی ہو۔ اور اگر کوئی وجہ نہ ہوئی تو نکاح آج ہی ہوگا اپنے مقررہ وقت پر، بنا کسی تاخیر اور بدمزگی کے۔ وہ صوفے پر پڑا شاپر ہاتھ میں لیے اپنی کہتا نور کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دونوں اس کی پشت کو گھورتے رہے تھے۔ آپ جا کر دیکھیں وہ کہیں بچی پر غصہ ہی نہ کرے، اماں کافی فکر مندی سے بولی۔ اگر کرے گا بھی تو ٹھیک ہے، ابھی تو یہ نکاح کے لیے مانا ہے۔ اگر ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو عاشق کی طرف سے میری ٹینشن بھی ختم ہوگی۔ ویسے بھی ان کا نکاح تو بچپن سے ہی طے تھا، آج نہیں تو کل ہونا ہی تھا۔ ابا نے رسان سے اپنی شریک حیات کو سمجھاتے کہا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ محلے والوں کی زہریلی باتوں سے پہلے نور کو کسی مضبوط رشتے میں باندھ دے، اور اس وقت عاشق سے نکاح کے علاوہ کوئی اور مضبوط رشتہ انہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ خالہ نے بےتابی سے ان کا بازو پکڑ کر استفسار کیا۔ کانپتی ہوئی آواز میں وہ مسلسل سوال پر سوال کر رہی تھیں، جیسے کسی بات کے سچ ہو جانے کا خوف ہو۔ ہونا کیا ہے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ بس ہمیں ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، ہمارا تو بہانہ تھا، نکاح تو وہ خود کرنا چاہتا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کے نکاح کرنے کے پیچھے کون سی سازش چھپی ہے۔ کہہ رہا تھا بہت جلد بتاؤں گا میں کیا چاہتا ہوں۔ ہائے میری بچی، اس سب میں میری بچی کا کیا قصور ہے، اسے کس چیز کی سزا دے رہا ہے؟ میرا عاشق ایسا تو نہیں تھا، خالہ نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مگر اب ایسا ہو گیا ہے، اس میں بھی ہماری غلطی نہیں ہے، سب اسی سرخ بالوں والی لڑکی کا کیا دھرا ہے۔ وہ اس سے یہ سب کروا رہی ہے، ہمیں پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ پہلے نکاح کے لیے انکار، پھر اچانک مان جانا، اور پھر نور کے انکار پر زبردستی نکاح کرنا۔ او میرے خدا! روزے عشر کے دن میں کیا جواب دوں گی اپنی بہن کو کہ ان کے اکلوتے پھول کو میں نے کس کانٹوں کی بہار میں جھونک دیا ہے۔ خالہ کا غم تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بت بنی نور کے کان کھڑے ہوئے تھے سرخ بالوں والی لڑکی کے نام پر۔ کیا کوئی اور لڑکی تھی ان کی زندگی میں؟ کیا وہ کسی اور سے پیار کرتے تھے؟ اور اگر کرتے تھے تو انہوں نے مجھ سے کیوں نکاح کیا؟ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کیا کرتی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھاک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ کسی طوفان کی طرح وہ اس کے کمرے میں بنا نوک کیے داخل ہوا تھا، جیسے کوئی راجہ اپنی سلطنت میں قدم رکھتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہی اسے احساس ہوا کہ خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا ہے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ واش روم میں ہے۔ اس نے ڈور لاک کیا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ شاپر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی اور گہرے گہرے کش لینے لگا۔ بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں مسلسل ٹیبل پر رقص کر رہی تھیں، جس سے ٹک ٹک کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے نظریں واش روم کے دروازے پر ٹکی تھی۔ اس کی کیفیت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کمرے کی مالکن کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔
اسے کمرے میں آئے 5 منٹ ہو گئے تھے اور ان 5 منٹ میں وہ کئی سگریٹ ختم کر چکا تھا۔ دماغ کی رگیں شدید غصے کے باعث پھولی ہوئی تھیں۔ اسے یہ سوچ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ ایک چٹان بھر کی لڑکی نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اس کے سامنے بولتی تک نہ تھی کہ کجا نکاح کے لیے انکار۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ نمودار ہوئی تھی۔ انگلیوں کی حرکت تھمی تھی۔ نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، گیلے بال جو کمر پر بکھرے تو کچھ چہرے پر آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں تولیہ پکڑے تو دوسرے ہاتھ سے واش روم کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ دوپٹے سے نظر وہ سرتا پیر آتش فشاں لگ رہی تھی۔ طلسم ٹوٹا تھا۔ عاشق جو اسے دیکھے ہی اپنی جگہ ساخت ہوا، اس کو یکٹک دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ نظر باز نہیں تھا، نہ ہی اتنے کمزور اعصاب کا مالک تھا کہ کسی حسینہ کے یوں سامنے آ جانے پر اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ پر نہ جانے کیوں آج ایسا پہلی بار ہوا تھا اس کے ساتھ۔ سگریٹ سے ہاتھ جلا تو بے اختیار سسکی نکلی تھی۔ سسکی کی آواز پر نور یکدم پلٹی تھی اور عاشق کو اپنے کمرے میں دیکھ اسے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ ہوش میں آتے ہی بولی تھی۔ اتنی دیر کون لگاتا ہے نہانے میں؟ اب بنا اجازت اندر کیسے آئے ہیں؟ وہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتی کچھ سوالیہ ہوئی تھی، جو عاشق کا پارا ہائی کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس کی بات کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ تو کیا اپنے گھر میں گھومنے کے لیے مجھے تمہاری سو کالڈ اجازت لینی پڑے گی؟ وہ صوفے سے اٹھتا قدم بقدم چلتا اس کے قریب جا رہا تھا، جس کی زبان آج ضرورت سے زیادہ ہی چل رہی تھی، ایسا عاشق کو لگتا تھا۔ پورے گھر میں نہیں، مگر میرے کمرے میں آنے سے پہلے آپ کو اجازت لینی ہوگی۔ اپنی بات کا جواب دیتی وہ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی اپنے اوپر پھیلا گئی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی عاشق کو اپنے قریب آتا دیکھ کر۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر رکا اور الماری سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی بات پر داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، واہ کیا کہنے تمہارے! اب تم مجھ پر حکم چلاؤ گی؟ نہیں، میں نے حکم جیسا تو کچھ نہیں کہا۔ وہ عاشق کو دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی۔ میں بات کو زیادہ گھما پھرا کر نہیں کہوں گا، جو پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ وہ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بول رہا تھا۔ نور نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ عاشق کی پہلی بار اپنے کمرے میں موجودگی اور اس کا عجیب لہجہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسی لگتی تو نہیں ہو تم، مگر پھر بھی انسان کی نیت بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھلا؟ میرے ماں باپ ہی ہیں جو تمہیں بھولی بھالی سمجھتے ہیں، اس لیے تم انہیں ہی پاگل بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ کیونکہ میرے سامنے تمہاری تیز تراری نہیں چلے گی، اس لیے شرافت سے جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، ورنہ سچ اگلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ وہ اس کے نازک وجود کو اپنی نظروں کی زد میں لیے بول رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ سرد و سپاٹ لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے تم نے نکاح سے انکار کیا ہے، وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے عاشق با، تو انکار کی کوئی خاص وجہ؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، آپ جا کر خالہ سے پوچھ لیں۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ کل کی وجہ سے باتیں سنانے آئے ہوں گے، لیکن عاشق کی بات پر دماغ گھوما تھا۔ ویسے تو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا اور اب وہ اس کے فیصلوں کے متعلق بار برس کرنے آ گیا ہے۔ وہ کہتی سر جھٹک کر اس کے قریب سے گزر کر جانے والی تھی کہ عاشق نے اس کی بازو اپنی سخت گرفت میں لی تھی، جس وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کسے جواب دہ ہے، مگر ابھی مجھے جواب دیے بغیر تم اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ میں تمہیں جانا ہی نہیں دوں گا۔ وہ اس کی بازو پر گرفت سخت کر گیا۔ چھوڑے، میرا بازو درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا بازو اسی آئینی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اب میں اتنی بھی گری پڑی نہیں ہوں کہ ایک بوڑھے آدمی سے نکاح کروں۔ سن لیا جواب آپ نے؟ اب چھوڑیں، وہ چٹکتی آواز میں بولی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ بوڑھا آدمی؟ کیا میں تمہیں بوڑھا لگتا ہوں؟ وہ صدمے کی زد میں بولا تھا۔ نہیں، میں نے آپ کو نہیں کہا، تم نے مجھے ہی کہا ہے، کیونکہ تمہارا نکاح مجھ سے ہو رہا تھا۔ وہ اس کو الماری کے ساتھ پن کرتے ہوئے گرایا تھا۔ ان کے بیچ بس چند انچ کی دوری تھی۔ کیا مطلب آپ کے ساتھ نکاح؟ اب کے حیران ہونے کی باری نور کی تھی۔
او کم آن، اب یہ مت کہنا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ تمہارا نکاح مجھ سے ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سہمے اور پرسوچ چہرے پر اپنی نظریں گاڑے نہایت ہی کوفت سے بولا تھا، 1 منٹ آپ اب پیچھے ہو کر بات کریں۔ وہ یکدم اس کے قریب آنے پر غصے سے بولی، تو کیا وہ ان کی تعریف کر رہے تھے کہ اب کہ اس کا دماغ 200 کی سپیڈ سے چل رہا تھا۔ عاشق اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر بھی وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مقابل کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ وہ بھی اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا یا پھر چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک نور کے دھکا دینے سے وہ 2 قدم اس سے دور ہوا تھا۔ میں آپ سے بھی نکاح نہیں کروں گی، سنا آپ نے، اب جائیں یہاں سے۔ وہ اس کو خود سے پرے کرتے ہوئے پھنکاری تھی۔ اب کہ اس کی بس ہوئی تھی، کیا وہ اس کی خریدی ہوئی تھی کہ جیسا وہ چاہے ویسا ہی کرے گی؟ ابھی وہ دھکے کے صدمے سے نہیں نکلا تھا کہ اس کی بات سن کر عاشق کے دماغ کی رگیں تن گئی اور ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا مطلب مجھ سے بھی؟ اور کون ہے جس سے تم نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ کوئی نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے ورنہ میں خالہ کو بتاؤں گی۔ وہ دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ عاشق کا قہقہ گونجا تھا کمرے میں اس کی بچکانہ سی دھمکی پر۔ جاؤ، جس کو دل کرتا ہے اس کو بتاؤ، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابھی سے کچھ دیر بعد ہمارا نکاح ہے تو تیار ہو جاؤ، اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے بہلاتا بولا اور جانے لگا، پھر دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اور ہاں، آئندہ یہ شیمپو اپنے بالوں میں استعمال نہیں کرنا، مجھے اس کی خوشبو بالکل نہیں پسند، وہ ناگواری سے بولا تھا، اور مجھے آپ نہیں پسند، اور نہ ہی آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب میں کیا کروں یہ بھی بتا دیں۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ رکا، پھر بولا، اگر ابھی تم تھوڑی دیر میں نکاح کے لیے تیار نہیں ہوئی تو میں اماں ابا کو جا کر بول دوں گا کہ تم زیدی سے نکاح کرنا چاہتی ہو، اور تمہارا نکاح اس بڈھے سے ہی کرا دیا جائے گا جس کا ذکر تم کچھ دیر پہلے نہایت ہی نفرت سے کر رہی تھی۔ پر میں بس لڑکی بہت ہوا، میں کب سے تمہاری بک بک سن رہا ہوں، جو کہا ہے بس وہی کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ شاباش، اب تیار ہو جاؤ، پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ سرد لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سناٹوں کی زد میں ابھی تک سن دماغ سے ادکھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بیڈ کی جانب خالی نظروں سے دیکھا اور جا کر اس شاپر کو کھولا جس میں سرخ نفیس سا جوڑا تھا۔ وہ سامنے رکھے سرخ جوڑے کو دیکھ کم گھڑگھڑاتی رہی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ انسان جو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک رات پہلے وہ اسے دھتکار کر گیا تھا صرف یہ کہہ کر کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ عاشق عمر تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دے سکے۔ آج وہی شخص اس سے نکاح کے لیے کیسے مان گیا، اور صرف مانا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زبردستی ہاں کروا رہا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پہلے تو پورا ایک دن اپنے فلیٹ میں بند رکھا تھا، مگر اب کیا بدلہ لینے کا کوئی نیا طریقہ ہے؟ نور جسے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، نہ جانے کتنے سوال تھے اس کے من میں، مگر جواب ایک کا بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ بہت سوچنے کے بعد بھی نور کو عاشق زیدی سے بہتر ہی لگا تھا، یا بہترین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ نکاح کے لیے مرے دل سے تیار ہونے لگی کہ اگر اس نے کہا ہے کہ وہ اس کے نکاح پر جا کر خالہ خالو کو اس کے بارے میں خود ہی سے باتیں بنا کر اس کا نکاح زیدی سے کروا دے گا تو کوئی بیت نہیں کہ وہ ایسا کر گزرے۔ ارے یہ کیا، تم تیار نہیں ہوئی؟ ٹائم نکلا جا رہا ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ خالہ نے کمرے میں آتے ہی اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر کہا۔ ان کو جب سے عاشق نے بتایا تھا کہ اب سے تھوڑی دیر میں نکاح ہے، تب سے خالہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آخر کون کی اتنی بڑی خواہش جو پوری ہونے جا رہی تھی؟ تیاری کے نام پر اس نے صرف سرخ جوڑا زیب تن کیا تھا، باقی کچھ بھی کرنے کی زحمت تک نہ کی تھی۔ پھر خالہ نے زبردستی اسے تھوڑا سا میک اپ کیا تھا۔ اتنی ہی دیر میں خالو نے آ کر مولوی صاحب کے آنے کی اطلاع دی تو خالہ بھی نور کے صدقے باری جاتے ہی اس کی بلائیں رہ رہی تھی، اس کا ماتھا چوما اور اپنے ساتھ لگا گئی۔ تم خوش ہو گیا اس نکاح سے؟ انہوں نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا تھا۔ جی، وہ بامشکل بول پائی تھی، اور پھر چند لمحوں میں ہی نور ساری زندگی کے لیے اس انسان کے نام کر دی گئی جس سے وہ سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی۔ خیر وہ کون سا اس کے لیے مرے جا رہا تھا؟
پر پھر بھی نہ جانے کیوں نکاح کیا، وہ بھی زبردستی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو حلق میں اتارتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ نکاح کے بعد خالو نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور دعا دی، پھر مولوی صاحب کو لیے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ نکاح کی تقریب میں صرف گھر کے اور محلے کے چند ایک افراد شامل تھے، اور جو شامل تھے وہ بھی یوں اچانک نکاح ہونے پر حیران تھے۔ محلے کی کچھ عورتیں اس کو دیکھنے آئی تھیں اور ابھی کمرے سے گئیں تو خالہ بولی، اٹھو چلو۔ خالہ نے بیڈ سے اٹھتے کہا، کہاں؟ اس نے بے خیالی میں پوچھا۔ ارے اوپر عاشق کے کمرے میں چھوڑ آؤں، پھر گھر میں آئے مہمانوں کو بھی تو میں نے ہی دیکھنا ہے۔ خالہ نور کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلیں اور لاؤنج سے گزرتے ہوئے ابھی سینے چڑھتیں کہ نہایت ہی عجلت میں عاشق کو نیچے اترتے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑے۔ کہاں جا رہے ہو تم اس وقت، وہ بھی اتنا تیار ہو کر؟ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے کہ تمہارا نکاح ہوا ہے اور ایسے میں تم باہر جاؤ گے تو نیچے مہمان بیٹھے 100 طرح کی باتیں کریں گے۔ اماں نے اسے احساس دلانا چاہا۔ نور نے جالی دار دوپٹے سے دیکھا تو موسیس بلیک شوز ہی دیکھ پائی۔ اماں بس کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ آخری بات سرخ جوڑے میں کھڑی چھوئی موئی سی نور کو دیکھتے بولا، نور کو کمرے میں چھوڑنے جا رہی ہوں۔ اب تم ہی اسے اوپر کمرے میں چھوڑ دو، مجھ سے تو سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، اماں نے کہا اور نور کو وہاں چھوڑتی خود چلی گئیں۔ کچھ لمحے خاموشی کے بیتے پھر عاشق بولا، اب ساری رات یہیں کھڑی رہو گی کیا؟ میرے کمرے کا راستہ تو تمہیں معلوم ہی ہے، پہلے بھی تو آ چکی ہو تم میرے کمرے میں، اب خود ہی چلی جاؤ، ان چوچلوں کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب سامنے سے ہٹو گی کیونکہ میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اپنی کلائی میں پہنی گھڑی سے ٹائم دیکھتے آخری بات وہ طنزیہ بولا تھا۔ نور نے اپنا دوپٹہ سختی سے مٹھیوں میں دبوچا جیسے بہت کچھ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اور ایک سائیڈ ہو کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کے سامنے سے ہٹتے ہی وہ سر جھٹکتا چلا گیا۔ وہ خود پر قابو پاتی کمرے میں آئی اور پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا، جیسے تمام تر قصور اس پیچاں دروازے کا ہو، اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرہ بالکل سادہ تھا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کوئی بہت بڑے حاکم ہیں کیا، یا کہیں کے سردار؟ پتہ نہیں کیوں سامنے والے کو کمتر سمجھ کر اس کے ساتھ غلام جیسا سلوک کرتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنے مغرور کیوں ہیں۔ پہلے خود دھمکا کر ہاں کروائی اور اب تو بات بھی ایسے کر رہے ہیں مانو جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہوں مجھ پر۔ اللہ نے شکل و صورت کیا اچھی دی تھی، خود کو مووی کا ہیرو سمجھ رہے ہیں۔ میں تو آپ جیسے کو دیکھنا پسند نہ کروں، ہاں؟ وہ تنہا کمرے میں بیٹھی جلے دل سے بھڑاس نکال رہی تھی۔ ایک بار کمرے میں آئیں تو آپ کو دیکھ لوں گی، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ وہ کب سے بیٹھی مسلسل خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ اب تو کافی دیر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا اور نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے وہ مزید عاشق کے بارے میں سوچنے کا یا اس کی خیالی درگت بنانے کا ارادہ ترک کرتی تکیہ درست کر کے کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ بھوک اور نیند سے برا حال اور سر درد الگ۔ زور و شور سے دروازہ بجانے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ کروٹ لیتی اٹھ بیٹھی اور ارد گرد نگاہ گھما کر کمرے میں دیکھا جیسے آنکھیں کسی کو تلاش کرنا چاہ رہی ہوں، مگر جسے دیکھنا چاہا وہ شاید رات سے گیا ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ خیر اچھا ہی ہوا تھا کہ وہ نہیں آیا، کون سا مجھے فرق پڑتا ہے ان کی موجودگی سے، وہ جیسے خود کو باور کروا رہی تھی۔ نور بیٹا دروازہ کھولو، نور۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تھا، ساتھ میں خالہ کی آواز بھی آئی۔ نور کو لگا اگر تھوڑی دیر میں دروازہ نہیں کھلا تو خالہ نے دروازہ ہی توڑ دینا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی بیڈ سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ نور میں کب سے دروازہ بجا رہی ہوں تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ اور یہ کیا ابھی تک رات والا سوٹ پہنا ہے؟ او ہاں یاد آیا، تمہارے سب کپڑے تو نیچے کمرے میں ہیں، تم ابھی چلو نیچے کمرے میں، وہاں فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرنے کے بعد ہم مل کر تمہارا سامان اس کمرے میں سیٹ کریں گے۔ خالہ اندر داخل ہوتے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ نور بس ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، کتنی خوشی تھی ان کے چہرے پر۔ اور ہاں عاشق کا فون آیا تھا، وہ کوئی مسئلہ ہوا تھا کمپنی میں تو وہ وہاں پر تھا،
اس لیے رات کو نہیں آ سکا، مگر کہہ رہا تھا کہ شام تک پہنچ جائے گا۔ تمہارے خالو نے تو خوب ڈانٹا ہے اسے۔ خالہ اسے اپنے ساتھ لگائے زینے اترتے بول رہی تھی۔ خالو کہاں ہے؟ وہ لاؤنج سے گزرتے استفسار کرنے لگی۔ وہ کام پر گئے ہیں۔ جاؤ تم بھی فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لاتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ نور کو کہتے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ صبح سے شام اور شام سے رات بھی ہو گئی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ناشتے کے بعد ہی اس نے خالہ کے ساتھ مل کر اپنا سارا سامان اوپر سیٹ کر لیا تھا۔ خالہ اور خالو اس کو بات بات پر بہلانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ کام میں مصروف ہے، اس لیے گھر نہیں آ رہا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ صرف معزز بہانہ ہے گھر نہ آنے کا۔ یہاں پھر وہ اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہاں پھر دیکھنے سے گریز۔ کچھ بھی کہا جا سکتا تھا۔ اب بھی وہ رات کے کھانے کے بعد اوپر چھت پر بیٹھے نیلے آسمان پر چمکتے ستارے دیکھ رہی تھی، مگر دماغ میں کئی باتیں سوچ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جذبات میں آ کر نکاح تو کر بیٹھے ہیں، مگر اب انہیں احساس ہو رہا ہو۔ تبھی تو کل کے گئے ابھی تک گھر نہیں آئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نور کی سوچوں کا مرکز ایک ہی شخص تھا۔ وہ ایک ہی شخص جسے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں کل سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو آنکھیں بے چین تھیں۔ پر نور یہ بات ماننے سے انکاری تھی۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ ہم نور بیٹی سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہے، صرف تمہاری وجہ سے؟ عمر صاحب کی گرجتی ہوئی آواز نور کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ جو اپنے لیے چائے بنانے کے لیے نیچے آ رہی تھی، خالو کے منہ سے اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رکی تھی۔ یہ بات تمہیں اب یاد آ رہی ہے؟ کیا پاگل سمجھا ہے کہ جو جیسا تم چاہو گے ہم ویسا کریں گے؟ وہ بچی سے کل زبردستی نکاح کرنے والے بھی تم خود ہی تھے، اور کل سے اب تک تم گھر نہیں آئے ہو۔ فون کر کے پوچھنے پر بولتے ہو کہ مصروف ہوں، تو کبھی بولتے ہو کمپنی میں ہوں۔ خالو فون کان سے لگائے کافی غصے سے بول رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے فون پر بات کر رہے تھے۔ نور کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ رات کے اس پہر خالو فون پر کس سے بات کر رہے تھے۔ خالہ پریشانی کے عالم میں سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم مجھے بس یہ بتاؤ کس گناہ کی سزا دے رہے ہو اس بچی کو؟ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ مقابل کی بات سننے کے بعد خالو جیسے ہار مانتے ہوئے پوچھ رہے تھے، اور دوسری طرف سے اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا سگریٹ کا گہرا کش لیتے عاشق دل و جان سے مسکرایا تھا، جیسے اس کے مطلب کی بات ہو۔ میں بھلا آپ کی بچی کو سزا کیوں دینے لگا؟ اور میں جو چاہتا تھا وہ میں حاصل کر چکا ہوں، اور مزید جو کچھ میں چاہتا ہوں یا پانے کی خواہش ہوئی تو آپ کو بتاؤں گا، مگر فی الحال میں تھوڑا مصروف، اس لیے خدا حافظ کہتا کھٹک سے کال بند کر گیا۔ اور دوسری جانب خالو جیسے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا بولا عاشق نے؟ کب آئے گا گھر؟ بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ آپ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے؟ خالہ نے بےتابی سے ان کا بازو پکڑ کر استفسار کیا۔ کانپتی ہوئی آواز میں وہ مسلسل سوال پر سوال کر رہی تھی، جیسے کسی بات کے سچ ہو جانے کا خوف ہو۔ ہونا کیا ہے؟ وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ وہ بس ہمیں ذلیل کروانا چاہ رہا ہے۔ ہمارا تو بہانہ تھا، نکاح تو وہ خود کرنا چاہتا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کے نکاح کرنے کے پیچھے کون سی سازش چھپی ہے۔ کہہ رہا تھا بہت جلد بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ہائے میری بچی، اس سب میں میری بچی کا کیا قصور ہے؟ اسے کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ میرا عاشق ایسا تو نہیں تھا، خالہ نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے کہا، مگر اب ایسا ہو گیا ہے۔ اس میں بھی ہماری غلطی نہیں ہے، سب اس سرخ بالوں والی لڑکی کا کیا دھرا ہے، وہی اس سے یہ سب کروا رہی ہے۔ ہمیں پہلے یہ سمجھ جانا چاہیے تھا، پہلے نکاح کے لیے انکار، پھر اچانک مان جانا، اور پھر نور کے انکار پر زبردستی نکاح۔ او میرے خدا، روز حشر کے دن میں کیا جواب دوں گی اپنی بہن کو کہ ان کے کھلتے پھول کو میں نے کس کانٹوں کی پھاڑ میں جھونک دیا ہے۔ خالہ کا غم تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بدبنی نور کے کان کھڑے ہوئے تھے سرخ بالوں والی لڑکی کے نام پر۔ کیا کوئی اور لڑکی تھی ان کی زندگی میں؟ کیا وہ کسی اور سے پیار کرتے تھے؟ اور اگر کرتے تھے تو انہوں نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کیا کرتی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ جہاں ساری دنیا اپنی نیند کے مزے لے رہی تھی، وہاں وہ اکیلی اندھیرے کمرے میں بیٹھی ان گنت سوچوں سے جوجھ رہی تھی۔
ساری سوچوں کا مرکز ایک ہی شخص تھا، وہ جس کے بارے میں وہ کل سے سوچے جا رہی تھی، مگر اب جو کچھ اس نے سنا تھا اس سے تو یہ ثابت ہوا تھا کہ وہ محسن اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے ماں باپ سے بدلہ لینے کے لیے، یا اس سے کوئی پرانا حساب چکتا کرنا چاہتا تھا۔ کاش یہ بات وہ پہلے سمجھ جاتی اور اپنے ڈر کو ایک سائیڈ میں رکھ کر اپنے لیے سٹینڈ لیتی۔ کاش وہ اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے۔ شاید نادان تھی، بس بہت ہوا، جو جیسا چل رہا ہے اب سب ویسا ہی چلے گا، مگر صرف خالہ کارو کے لیے۔ اب میں ان کو بتاؤں گی بدلہ کیا ہوتا ہے اور بدلہ لینا کسے کہتے ہیں۔ وہ بے تاثر آنکھوں سے سامنے لگی دیوار پر عاشق کی مسکراتی تصویر کو دیکھتے ایک عزم سے بولی، اور بیڈ پر دراز ہو کر آنکھیں بند کرتی جیسے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ شاید کافی دنوں بعد آرام دہ نیند سونے والی تھی، کیونکہ اب یقیناً اس کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ مگر کیا واقعی ایسا ہوا بھی تھا، یا پھر یہ صرف نور کی خام خیالی تھی کہ اس کی زندگی اب آسان ہو جائے گی، مگر اصل طوفان تو ابھی تک اس کی راہ تک رہا تھا۔